बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इससे पिछली वीडियो में मौला अली के एक इरशाद की रोशनी में हमने रूहानियत के हवाले से गुफ्तगू की थी और ये बताया था कि रूहानी ज़िंदगी क्या है और रूहानी ज़िंदगी कैसे हासिल की जा सकती है। आज की जो हमारी गुफ्तगू है ये उसी गुफ्तगू का तसलसल है और आज हम एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे। जिन अहबाब ने पिछली वीडियो सुनी है उनके लिए इस वीडियो के मतलब को समझना बहुत आसान होगा, और जिन अहबाब ने पिछली वीडियो नहीं देखी है उनके लिए आज की इस वीडियो के मतलब को समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लिहाजा अगर ये उस पहली वीडियो को देख लें तो आज की वीडियो की गुफ्तगू को पूरी तरह से समझना आसान हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हम पिछली वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ के बारे में। वेस्ट में, मगरबी ममालिक में, मगरबी दुनिया में रूहानियत की तरफ एक जो रुझान बढ़ता चला जा रहा है और वहाँ रूहानियत पर लिखने वाले लिख रहे हैं, बोलने वाले बोल रहे हैं। तो मगरिब के रूहानी लिटरेचर में जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, जो इस्तिलाहात बोली जा रही होती हैं, उनमें एक हायर सेल्फ और एक लोअर सेल्फ। इस हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ को समझ लेना बड़ा अच्छा और बड़ा मुफीद साबित हो सकता है। हमारे यहाँ भी है लेकिन ये और अंदाज में है। तो हम आज सिर्फ हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इसकी वजाहत करेंगे। सेल्फ कहते हैं खुद को, माई सेल्फ मैं खुद, योर सेल्फ तुम खुद, हिम सेल्फ वो खुद। तो खुद हैं सेल्फ के मानी। इसके एक और मानी मैं भी हो सकते हैं। माई सेल्फ यानी मैं, हिम सेल्फ उसका मैं, योर सेल्फ तुम्हारा मैं। हर इंसान की एक मैं होती है। हर इंसान की जो मैं होती है, हर इंसान का जो खुद होता है, उसी को कहते हैं उसका सेल्फ। अब ये हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ में कैसे तकसीम होता है, इसको हायर सेल्फ या लोअर सेल्फ कैसे कहा जा सकता है। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो इरशाद हमने कल बयान किया था और उसकी रोशनी में गुफ्तगू की थी, उसका खुलासा ये निकलता है कि इंसान के अंदर फ़रिश्तों वाली ख़ुसूसियात भी पाई जाती हैं, इंसान के अंदर हैवानों वाली ख़ुसूसियात भी पाई जाती हैं। यानी इंसान के अंदर गोया एक हैवान भी है, इंसान के अंदर एक फ़रिश्ता भी है। इंसान जो है वह हैवान और फ़रिश्ते का मुरक्कब है। हैवान और फ़रिश्ता 2 in 1 है इंसान। अब ये जो अंदर वाला फ़रिश्ता है, हम इसे कहेंगे ये इंसान का हायर सेल्फ है, वजूद बरतर, खुद बरतर। हायर सेल्फ यानी ऊंचा खुद, हायर सेल्फ यानी ऊंची मैं, हायर सेल्फ यानी बरतर वजूद। लोअर सेल्फ यानी पस्तर मैं, पस्तर खुद और पस्तर वजूद। तो ये जो पस्त और बाला, हायर और लोअर है, ये बुनियादी तौर पर रिलेट करता है अंदर वाले हैवान और अंदर वाले फरिश्ते के साथ। आपके अंदर वाला फरिश्ता जो है वो आपका हायर सेल्फ है, आपके अंदर वाला हैवान जो है वो आपका लोअर सेल्फ है। और अब आपने डिसाइड करना है कि इन दोनों में से आपकी हकीकत क्या है, आप असल में क्या हैं। मुझे डिसाइड करना है कि मैं असल में क्या हूँ। मैं असल में वो अंदर वाला हैवान हूँ और फरिश्ता एक ज़िमनी हैसियत रखता है, या नहीं मैं असल में अंदर वाला फरिश्ता हूँ
اور جو حیوان ہے وہ ضمنی اور ذیلی اور فرعی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل جیسے پرانے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے جانوروں کے اوپر۔ آپ جانور پہ سفر کر رہے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے جا رہے ہیں۔ اب کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اگر آپ اچھے سوار ہیں تو گھوڑا آپ کے کنٹرول میں ہوگا، اونٹ آپ کے کنٹرول میں ہوگا، وہ آپ کی مرضی، آپ کے اشارے کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا، وہ آپ کی مرضی، آپ کے اشارے کے بغیر ایک ٹرن بھی نہیں لے سکے گا، نہ دائیں جا سکے گا نہ بائیں جا سکے گا، وہ آپ کے اشارے کے مطابق ہی چلے گا۔ لیکن اگر آپ اچھے سوار نہیں ہیں، آپ جانور کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور جانور بھی سدھایا ہوا نہیں ہے، جانور بھی ٹرینڈ نہیں ہے، تو وہ خود سر جانور پھر اپنی مرضی سے چلے گا اور آپ کو وہ جہاں چاہے گا وہاں لے کے جائے گا۔ وہ کسی گہری کھائی میں بھی آپ کو گرا سکتا ہے، کسی غلط راستے پہ بھی لے کے جا سکتا ہے، آپ کو آپ کی اصل منزل سے بھی بہت دور لے کے جا سکتا ہے۔ تو یہی حالت ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم جو ہمارے اندر والا حیوان ہے، جو ہمارے اندر والا جانور ہے، جو ہمارے اندر والی حیوانی جبلت ہے، ہم اسے کنٹرول کر رہے ہیں یا وہ ہمیں کنٹرول کر رہی ہے؟ میری اصلیت کیا ہے، میرے اندر والا حیوان یا میرے اندر والا فرشتہ؟ تو روحانیت یہ ہے کہ ہم اپنے اندر والے حیوان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور اپنے اندر والے فرشتے کے ساتھ چلیں۔ ہمارے اندر والا فرشتہ وہ ہمارا نیویگیٹر، وہ ہمارا گائیڈ، وہ ہمارا رہنما، ہم اس کے پیچھے چلیں اور اپنے اندر والے حیوان کو کنٹرول میں رکھیں۔ یہ ہے روحانی زندگی، یہ ہے ہائر سیلف کے ساتھ جینا۔ لیکن اگر معاملہ برعکس ہو جائے کہ ہمارے اندر والا حیوان ہمارے اوپر غالب آ گیا اور اس نے کنٹرول ہاتھ میں پکڑ لیا، اب اندر والا فرشتہ کہہ رہا ہے جاگو نماز پڑھو، فجر کی نماز کا وقت ہے، وہ کہہ رہے جاگو نماز پڑھو، جاگو نماز پڑھو، جاگو نماز پڑھو، لیکن کنٹرول اندر والے حیوان کے ہاتھ میں ہے، وہ کہتا ہے سوئے رہو سوئے رہو سوئے رہو، آپ سوئے رہتے ہو۔ اسی طرح سے دوسرے واجبات، دوسری نیکیاں، دوسرے اعمال حسنہ وہ سارے پیچھے رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ فرشتہ صرف سجیشن دے سکتا ہے، لیکن کنٹرول کیا ہے؟ اندر والے حیوان کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ کرنا کیا ہوتا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کوشش کرتے ہیں لیکن پھر وہ غلط روٹین ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک نئی اچھی نیکی کی روٹین بنائیں، روحانیت کی روٹین بنائیں، لیکن وہ حیوان جو ہے وہ پھر دوبارہ غالب آ جاتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ مسئلہ کیا ہے؟ تو جناب مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اندر والے فرشتے کی بھی ایک خوراک ہے، اندر والے حیوان کی بھی ایک خوراک ہے۔ جس کو زیادہ اور اچھی خوراک ملتی ہے وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے، اور جس کو خوراک نہیں ملتی یا کم خوراک ملتی ہے وہ کمزور رہ جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر والے فرشتے کی بھی ایک خوراک ہے، ہمارے اندر والے حیوان کی بھی ایک خوراک ہے۔ ہم اپنے اندر والے حیوان کو تو پال پال کے، پوس پوس کے، کھلا پلا کے بڑا 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 کرتے چلے جاتے ہیں، طاقتور 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 کرتے چلے جاتے ہیں۔ دن میں کئی دفعہ اس کو اچھی کوالٹی کی ہم خوراک فراہم کرتے ہیں، لیکن روحانی خوراک کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کے تو واجبات ہی پورے نہیں ہوتے، مستحبات اور نوافل وہ تو الگ بات ہے نا، اور یہ مستحبات اور نوافل بھی روحانی خوراک اس وقت بنتے ہیں جب آپ انہیں روحانی طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ روٹین کی نماز پڑھ لی، روٹین کا روزہ رکھ لیا، روٹین کا حج اور عمرہ کر لیا، روٹین کی زیارات پہ ہو کے آگے، یہ روحانی اعمال نہیں ہیں، یہ روٹین کے اعمال ہیں۔ روحانی اعمال یہ اس وقت بنتے ہیں جب ان تمام اعمال کی باطنی شرائط کو آپ پورا کرتے ہیں، جب ان تمام اعمال کے باطنی تقاضوں کو آپ پورا کرتے ہیں۔ نماز پڑھی، نماز کے باطنی تقاضے پورے نہیں ہیں، نماز کی روحانی شرائط پوری نہیں ہے، تو یہ روٹین کی نماز ہے، یہ آپ کے اندر والے فرشتے کی خوراک نہیں بنتی ہے۔
اس سے آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی تو کر لیتے ہو کہ میں نے اپنا فرض ادا کر لیا، لیکن آپ کے اندر والے فرشتے کی خوراک نہیں بنتی ہے روٹین کی نماز، روٹین کا روزہ، روٹین کا حج اور عمرہ، یہ اندر والے فرشتے کی خوراک نہیں بنتی ہے۔ اس کو اندر والے فرشتے کی خوراک بنانے کے لیے ان اعمال کو روحانی طریقے سے انجام دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اعمال تو ہم کر رہے ہوتے ہیں خانہ پوری کے لیے، اگر کر بھی رہے ہوتے ہیں تو، لیکن جو اندر والا حیوان ہے اس کی خوراک فراہم کرنے میں ہم بڑی تندہی سے، بڑی محنت سے، بڑی لگن سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال اور اس پر گفتگو کو آج کی ویڈیو میں ہم کلوز کرتے ہیں۔ خوراک ہماری جسمانی خوراک ہے۔ ہم جسمانی خوراک میں کیا کرتے ہیں؟ کیا صرف روٹی لیتے ہیں؟ صرف روٹی یا صرف ابلے ہوئے چاول مثال کے طور پر؟ آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جنہیں دوپہر کو بھوک لگی ہے تو صرف 1 یا 1.5 یا 2 روٹیاں تندور سے خرید لیں اور بغیر کسی سالن کے، بغیر کسی قورمے کے، بغیر کسی سبزی کے، بغیر کسی مربے کے، بغیر کسی اچار کے، بغیر کسی لوازمات کے صرف 2 روٹیاں لے کے کھا لی ہوں اور پانی کا 1 گلاس پی لیا ہو؟ کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو آپ نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ خود آپ کتنا کرتے ہیں ایسا؟ کتنی باری ایسا کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کرتے۔ روٹی کے ساتھ آپ کچھ نہ کچھ لوازمات کا ضرور اہتمام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوازمات زیادہ سے زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جائیں، اچھی کوالٹی کے ہوتے چلے جائیں۔ تو یہ جو 2 روٹیاں ہیں نا، یہ تو صرف فرض ہے، اور یہ جو ساتھ لوازمات ہیں یہ سمجھیں کہ یہ مستحبات ہیں اور یہ نوافل ہیں۔ اپنے جسم کی خوراک میں ہم کبھی بھی صرف واجب کے اوپر گزارا نہیں کرتے۔ کیا 2 روٹیاں کھا لی ہیں نا، کافی ہے، 2 روٹیاں کھا لو، پانی کا 1 گلاس پی لو، انف۔ جسم کی خوراک میں ہم واجب کے ساتھ بہت سارے لوازمات کو بھی رکھتے ہیں ساتھ، لیکن جب روح کی باری آتی ہے تو اکثر لوگوں کی تو وہ خالی روٹی جو ہے، صرف روٹی، وہ بھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ فرائض، جو صرف فرائض ہیں، جو بندہ کہتا ہے بس میں صرف فرائض پڑھتا ہوں، فرض روزے رکھ لیے، فرض نمازیں پڑھ لی، بس فرض سے اوپر کچھ نہیں کرنا، تو سمجھے کہ یہ شخص ایسا انسان ہے جو صرف روٹی کھا رہا ہے اور ساتھ کوئی سالن نہیں ہے، ساتھ کوئی چٹنی نہیں ہے، ساتھ کوئی لوازمات نہیں ہے۔ تو کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں؟ فرشتے کے معاملے میں ہم یہی کر رہے ہیں۔ اپنے اندر والے فرشتے کو اکثر لوگ یا اس کی پوری خوراک دیتے نہیں ہیں، اور اگر دیتے بھی ہیں تو صرف وہ واجب، اگر آپ نے صرف واجب نماز پڑھی تو سمجھ لیں کہ آپ نے صرف 2 روٹیاں دے دی ہیں اپنے اندر والے فرشتے کو، ساتھ لوازمات کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے رویے کو دیکھیں کہ ہم اپنے اندر والے فرشتے کو جو خوراک فراہم کر رہے ہیں اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی کیا ہے، اور ہم اپنے حیوانی پہلو کو جس طرح سے فیڈ کرتے ہیں، اپنے حیوانی پہلو کو جس طرح سے ہم پالتے پوستے ہیں، اس حیوانی پہلو کی پرورش کی کوانٹٹی اور کوالٹی کیا ہے۔ تو جس کو ہم زیادہ اچھی کوالٹی اور اچھی کوانٹٹی کو خوراک دیں گے وہی طاقتور ہوگا۔ تو ہمارے اندر والا فرشتہ، اسے اچھی خوراک ملے گی، زیادہ خوراک ملے گی اور اچھی کوالٹی کی خوراک ملے گی، تو ہمارا ہائر سیلف، یا دوسرے الفاظ میں ہمارا اسپرچول سیلف، وہ طاقتور ہوگا، وہ گرو کرے گا اور ہم روحانی زندگی میں ترقی کریں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے اندر والے فرشتے کو اچھی کوالٹی اور اچھی کوانٹٹی کی روحانی خوراک نہیں دے رہے ہیں، لیکن اپنے اندر والے حیوان کو بڑی اچھی کوالٹی اور اچھی کوانٹٹی کی کئی دفعہ خوراک دن میں دیتے ہیں، تو ہمارا جو لوئر سیلف ہے یا جو ہمارا اینیمل سیلف ہے یہ گرو کرتا ہے، یہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور پھر یہ ہمیں روحانیت والی ڈائریکشن میں نہیں، حیوانیت والی ڈائریکشن میں ہی لے کے چلتا ہے۔ تو روحانیت میں ترقی کرنی ہے تو اپنے ہائر سیلف پہ کام کرنا ہوگا، ہائر سیلف کو اچھی خوراک دینی ہوگی، ہائر سیلف کو اچھی کوالٹی اور اچھی کوانٹٹی میں فیڈ کرنا ہوگا، اور نہیں کریں گے تو پھر صرف خواہش سے کوئی روحانی ترقی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
ان مسائل کو اور اپنے ان رویوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی کو روحانی لائن پر چلانے کے لیے اس کے روحانی تقاضوں کو سمجھنے اور روحانی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔